बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब आखिरी कॉल कब देंगे और क्या कॉल होगी, ये वो जल्द बताने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी का बाइस कौन बन रहा है और कैसे बन रहा है और हमारे लोग उसमें कैसे इन्वॉल्व हैं। और जनाब अदालत में पेशी का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब जो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते थे और अदालत जाने से इनकारी थे, अब वो अदालत में पेश होने जा रहे हैं। और उनकी इंतखाबी मुहिम भी साथ साथ शुरू है। 9 के 9 हलके जिन पे इंतखाब होना है ज़िमनी इंतखाब कौमी असम्बली का, उनसे इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार हैं। लेकिन उनकी इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, उनसे जो बचत का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, उसमें क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब का हरीपुर में जलसा, उन्होंने एक अच्छा, माशाल्लाह वो बड़ा शो करते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा शो किया है। और थोड़ा सा टोन उनकी चेंज हो गई है। बस उन्होंने एक तो न्यूट्रल्स का कोई जिक्र नहीं किया, पता नहीं किसी ने उनको समझा दिया है। वैसे वो इतनी आसानी से समझने वाले तो नहीं हैं, लेकिन शायद किसी ने समझा दिया हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातें उन्हें समझ आती हैं। और जैसे परवेज़ इलाही साहब ने भी बताया था 2 दिन पहले ही कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हर मसले का हल मुज़ाकरात है। तो इवन जंगों का जो इख्तिताम होता है और जो हल निकलता है वो मुज़ाकरात ही की टेबल पर निकलता है। तो शायद उनकी कोई मुज़ाकरात हो गए कि आज उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया न्यूट्रल्स का, उनके हवाले से खामोश हो गया। हाँ, पुलिस वालों के हवाले से उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पुलिस वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। और लेकिन साथ थोड़ी सी वजाहत कर दी कि उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि उससे पहले वो ज़रा ज़्यादा खुल के खेलते, जिस पे उन पर केस भी बन गया हुआ है तौहीन अदालत का, जिस पे उनको नोटिस इशू हुआ है। और उन्होंने 31 तारीख को उसके लिए भी पेश होना है अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाँ, लेकिन आज के जलसे में उन्होंने फिर दोबारा उनके बारे में, शहबाज गिल साहब के बारे में बात की कि अगर उन्होंने कुछ कहा था, अभी भी उनका ख्याल अगर पर है, अगर उन्होंने कुछ कहा था तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। और साथ ही उनका ख्याल है कि पुलिस ने उन पर बहुत तशद्दुद किया है। ये वो पहले दिन से बार बार कहे जा रहे हैं, अगरचे उनकी बातों का कोई सबूत नहीं था। और शहबाज गिल साहब भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आकर शहबाज गिल साहब इस बात पर आ गए हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है। और आज तो उन्होंने फिर उसमें मीडिया के सामने बात करते हुए बड़े संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया है कि उनके नाजुक अज़ा पर बिजली का करंट लगाया गया है। तो ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और सीरियस इल्ज़ाम है, इसकी फ़ौरी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। और जो भी लोग इसके मुजरिम हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये यकीनन गैर इंसानी सलूक है। किसी भी मुलजिम से वो किसी भी किस्म का उसका जुर्म हो, आप कानून और आइन के मुताबिक जो उसके प्रोसीजर है वो पूरा करें और कानून और आइन में जो उसकी सज़ा है वो उसको दे दें, वो चाहे बड़ी से बड़ी सज़ा हो। फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उस पर जो है वो इश्ताल नहीं पैदा हो सकता ना। लोगों को एतराज़ तो फिर भी हो सकता है किसी भी चीज़ पे, लेकिन ये चीज़ें, ये लोगों पे तशद्दुद, ये गैर इंसानी सलूक जो है ये नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब की जो बात थी तशद्दुद वाली, आज आकर इतने दिन के बाद शहबाज गिल साहब ने उसकी वजाहत की है या उसकी तस्दीक की है। इससे पहले वो भी इनकारी थे और उनकी तरफ से जो इवन रिटन बयानात आए हैं उनमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब चूँकि ये इल्ज़ाम सामने आ गया है तो अब इसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। और वो क्यों हो रही है, उनका कहना है कि मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया, मेरे जैसा इनोसेंट बंदा, क्या मैं तो वहाँ बैठा था कि आके मुझे पकड़ लें और मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ओ भाईजान, जब आप पर दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया है तो आप उसको फेस करें। और इमरान खान साहब, आप नहीं बैठे थे ये कहने के लिए कि मुझे आके पकड़ लें, आप छुप गए थे, आप भाग गए थे और किसी को नहीं मिल रहे थे। ये तो जब आपकी ज़मानत हो गई, जो कि आपकी गैर मौजूदगी में आपको एक खुसूसी रिलीफ मिला है जो एक आम आदमी को नहीं मिलता, वो रिलीफ मिलने के बाद आप सामने आए हैं, फिर आपने बढ़ के मारी है कि मेरा जो है वो आके जिसने मुझे पकड़ना है पकड़ लें। तो अब वो जो कह रहे हैं कि दुनिया भर में बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, दुनिया भर में बदनामी कैसे हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पर आपकी ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, ये एकदम से अचानक, ये पिछले 4-5 दिन में, बल्कि इससे भी कम टाइम में, पिछले 2 से 3 दिन में ये तमाम खबरें कैसे चलना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई जो है, या उनके जिसको वो कार्रवाई कहते हैं, ये तो 27 मार्च से उनका जब उन्होंने लहराया था खुद ख़त, तब से शुरू हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर 3 अप्रैल को टाइम था उनकी छुट्टी होने का, जिस पे उन्होंने कुछ ताख़ीर कर ली, गुजारा कर लिया, तो 9 अप्रैल की रात फिर छुट्टी हो गई थी। तो उस दिन से
کہیں نہیں دنیا میں خبر چل رہی تھی کہ عمران خان بڑے پاپولر لیڈر ہیں. یہ پچھلے 2 دن میں کیا ہوا ہے؟ 2 دن میں یہ وہ کمال ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں, جس کو اس کے ایگریمنٹ جو پبلک ہوا ہے اس کے مطابق تو $25,000 مہینہ ان کو فیس دینی ہے, اور ایکسپینسز اس کے علاوہ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہوں گے, جو بھی چیزیں, یہ تو ریٹینرشپ سمجھ لیں نا آپ کے, ایک مخصوص اماؤنٹ جو انہوں نے فکس ان کو دینی ہی دینی ہے. تو اس کا پھر اثر تو آنا تھا. جب آپ ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کریں گے تو پی آر کمپنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آپ کی خبریں چلوانی ہے. اچھا یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, ایون ہمارے ملک میں ہے. آپ دیکھیں کہ بعض کا تو اشتہارات ہی وہ کانٹینٹ جو ہے ایڈیٹوریل شیپ میں پبلش ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں مثلا کہ کوئی بڑا برانڈ جو ہے اپنی جب پیکنگ چینج کر دے یا اپنی برانڈ آئیڈینٹی چینج کرے تو اس کی خبریں لگوائی جاتی ہیں, پی آر ایجنسیز ہائر کی جاتی ہیں. وہ تمام میڈیا میں, ٹریڈیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, اس پر وی لاگس کرائیں گے, بلاگس بنیں گے, ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام ہو جائیں گے, کہیں مارننگ شو میں ان کے لوگ بیٹھ کر اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں گے, اخبارات میں آرٹیکلز پبلش ہو جائیں گے, کوئی کالمسٹ اپنا اس کا ذکر کر دیں گے, اس کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی, اس کی فوٹوگرافس جو ہیں وہ پریس ریلیز کے طور پر پبلش ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں. تو آپ کی اسی جو پی آر فرم ہے اس نے یہ سارا کام کیا. انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز میں پلان کیا, سب کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک پراپر بزنس ایکٹیویٹی ہے نا, جہاں میڈیا اور یہ پی آر جو ہیں دنیا بھر میں پیڈ ہیں اب تو آپ نے بھی وہی کام کیا. آپ نے اپنے مخصوص لوگوں کے ذریعے اپنی خبریں چھپوا لی ہیں. اور افسوس کا بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں ساری دنیا کو سکھاتے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ سازش نہیں ہونی چاہیے, انٹرنیشنل مداخلت نہیں ہونی چاہیے, دوسرے ملکوں کی نہیں ہونی چاہیے, تو اب آپ امریکہ اور اسرائیل کے میڈیا کے سر پر کھیل رہے ہیں. اچھا اسرائیلی میڈیا میں وہ جو i24 نیوز چینل ہے اس پر آپ کی خبر بڑی اچھی چل رہی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وہ تو ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا ہے. تو یہ اسرائیلی میڈیا چینل کو, نیوز چینل کو آپ کی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ مطلب آپ یہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے نا کہ پاکستان میں جو ہندوستان پر الزام لگاتے تھے کہ انڈین پرائم منسٹر کو یہاں کے حکمرانوں کی فکر ہوتی ہے, تو اب تو سارے انڈین میڈیا کو بھی اور اسرائیلی میڈیا کو بھی اور امریکی میڈیا کو بھی عمران خان کی فکر ہے. پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا ہے, آپ ہی کے دور میں بڑے بڑے صحافی اٹھائے گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے لیڈرز جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں. تو اسرائیلی میڈیا کو تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا وہ پاپولر لیڈر ہیں, یا بلاول بھٹو, یا آپ کہہ لیں کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیا ہو رہا ہے, اس پہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو عمران خان کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو ہندوستانی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا اور امریکی میڈیا ان سب کو کیوں پریشانی ہے؟ وہ آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے. تو پھر وہ جو آپ پر الزام لگتا تھا اور آج کا نہیں ہے, وہ تو آپ کے ابتدائی دور کی بات ہے نا. حکیم سعید صاحب کو یاد کریں لوگ ذرا, اور عبدالستار ایدھی صاحب کو یاد کریں. ان دونوں نے یہی باتیں کی تھی نا کہ یہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے. اچھا میں بھی اس کی تائید نہیں کرتا تھا, میرا خیال تھا ایک پولیٹیکل فنومینا ہے, ہاں اس میں کسی کی طرف سے ایکسٹرا وہ مل سکتی ہے, سپورٹ مل سکتی ہے. ہمارے یہاں سسٹم موجود ہے ڈیولپ کرنا, نئے لیڈرز بنانا. انہوں نے اپنی ایک کیاری بنائی ہوئی ہے جس میں پودے لگائے جاتے ہیں, اور ہمارے بیشتر سیاستدان اسی کیاری سے اگ کر آئے ہیں نا, تو اسی سلسلے کا یہ کڑی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا تھا بالکل بھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا ستار ایدھی صاحب جو ہیں یہ بات جو کر رہے ہیں یہ واقعی ایسے ہوگی. لیکن آج جب یہ نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتیں شاید ٹھیک تھیں. وہ یہودی میڈیا یا اسرائیلی میڈیا کیوں انہیں سپورٹ کر رہا ہے؟ اور ویسے تو بیسیکلی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے وہ جو پیمنٹس ہیں, آپ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں پی آر ایجنسی کی صورت میں, اچھا اور اس کا کیا حساب ہے؟ پی ٹی آئی وہ فنڈز کہاں سے ارینج کر رہی ہے اور کیسے پے کر رہی ہے, کس طرح سے جا رہے ہیں, اس کا بھی تو حساب دینا آپ. ابھی تو آپ نے پہلے ہی جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا بھی حساب نہیں دیا ہے, تو دینا تو پڑے گا اس کا بھی حساب. وہ بھی عدالت میں پیشی ہے آپ کی, وہ ساری چیزیں آئیں گی. ابھی تو آپ کو موقع مل رہا ہے نا, کہیں کہیں ریلیف بھی مل رہا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں آنی ہیں. اور پھر آپ کا جو شور ہے ہر چیز پہ توہین وہ کر دیں, لوگوں کے خلاف کر دیں, تو وہ بھی 31 تاریخ کو پیش ہونا ہے توہین عدالت والے کیس میں. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بہرحال آج پھر تبدیلی کی ہے اپنے موقف میں. جو 2 دن سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ
دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح وہ پیش ہوں گے. تو کیس تو موجود ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کل دہشت گردی کی عدالت جو ہے انہیں کیا ریلیف دیتی ہے اور کیسے ریلیف دیتی ہے. ویسے ہمارے ہاں تو بہت ساری وہ بن جاتے ہیں نا, ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اور اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے جب وہ باتیں آ گئی ہیں سامنے تو ممکن ہے اس میں کوئی دہشت گردی کی عدالت بھی کوئی ایسا معاملہ نکال لے. جیسے عدالت میں جب وہ جو 25 مئی والے واقعے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے ان تک پیغام نہ پہنچا ہو, تو نہ پتہ چلا ہو. آج جب ذکر ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے وہ جو گفٹ ہیں توشہ خانے سے جو تحائف جو تھے وہ بیچ دیے ہیں اور ان کو اپنے اس میں نہیں شو کیا, تو وہ کچھ جیسے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی چیریٹی میں دے دی ہوں. تو کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے نا, ممکن ہے. لیکن بہرحال عدالت میں جانا ہے اور کیس جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے, تو یہ تو کل عدالت سے ہی پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا وہ پھنس جاتے ہیں. اور ویسے ابھی انہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے فیصل آباد کے حلقے سے, اس میں تو ریلیف مل گیا, اور اب وہ 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب اکیلے. اور اگر وہ نااہل نہ ہوئے تو نا, ابھی تو ٹائم ہے الیکشن میں, اگلے ماہ الیکشن ہے, تو اس وقت تک اگر عمران خان صاحب نااہل نہیں ہوتے تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 9 کے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے. اور ان کی الیکشن کیمپین کے انچارج ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. اور آپ کو عجیب لگے گا نا, وہ اس طرح سے کہ انہی کا کام کر رہے ہیں. وہ ہر روز مہنگائی کا جو الزام ہے, ویسے تو پوری حکومت پر ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک وہ سمبل بن جاتی ہیں اور کچھ لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے. اگر ریلیف دینا ہو پیٹرول کی قیمت میں تو وزیر اعظم صاحب آ کر اعلان کرتے ہیں, لیکن جب بڑھانا ہوتا ہے تو پھر وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے کھاتے میں جائے گا نا. تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 1 تاریخ کو 31 تاریخ کو جب یہ نئی پرائسز بڑھنی ہیں تو پیٹرول کی قیمت میں پھر 20 روپے تک کا اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, اگر یہ نہیں بھی ہونا تو آج کی تاریخ تک جب یہ خبریں آ رہی ہیں تو لوگوں میں غم اور غصہ ہی پیدا کرنا نا. جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں, محدود انکم والے لوگ, سبھی لوگ تنگ ہو رہے ہیں نا. پیٹرول کی قیمتیں جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں وہ 200 یونٹ پر 300 یونٹ پہ جس طرح سے بل آ رہے ہیں. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چارجز ختم کر دیں گے, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, اور اس میں جو ایکسٹرا بلنگ ہوئی ہے, یار یہ کس نے کی ہے, کیسے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب ان سب لوگوں کو چیک کریں گے جن لوگوں نے یہ کیا ہے, اور ان ذمہ داروں کو کوئی سزا دی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں کر رہے نا. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کریں اور اس کے حوالے سے کوئی کارروائی کریں. اور دوسری طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. ایک طرف سندھ ڈوبا ہوا ہے, سارا سندھ, مطلب میجورٹی ایریاز جو ہے نا اسے. دوسری طرف کے پی میں یہی حال ہے. کے پی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم نے سیاحت کا مرکز بنانا تھا, پوری دنیا سے سیاح لے کر آنے تھے کہ وہاں پر ٹورزم ہوگی اور لوگ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, سارا ڈوبا ہوا ہے یار. مطلب لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا ہے, لوگ بہہ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اچھا, بلوچستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے, بہت برا حال ہے. پنجاب جو وسیم اکرم پلس ہمارے بزدار صاحب تھے, ان کا ایریا خاص طور پہ جنوبی پنجاب دیکھ لیں, لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا. حکومتیں یہ جب 10-15 دن گزر گئے ہیں, مطلب آج کا جو نمبر تھا کوئی 900 سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں, جس میں کوئی 300 سے زیادہ بچے ہیں. اور اچھا, جانور کتنے ہیں, ان کے مویشی, ان کے گھر بار, گاڑیاں, مکان, سب کچھ بہہ گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب 15 دن کے بعد آ کے کچھ لوگوں کو ہوش آ رہی ہے, جس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کوئی ڈونیشن اکٹھی کریں گے, دنیا بھر سے لیں گے, اور اب کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں مدد کرنے میں. لیکن حکومتی سطح پہ جو کارروائی کی ضرورت ہے, حکومتی سطح پہ فوری طور پہ ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو آبویسلی پہلا سٹیپ تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یار یہ ہر سال انہی ایریاز میں سیلاب آتا ہے, جب بھی آتا ہے, چلیں ایک آدھا سال اگر بچت بھی ہو جائے تو یہی سارے ایریاز ڈوبتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی تو میکانزم ہوگا نا دنیا بھر میں کہ ان کو بچانا کیسے ہے, اس نقصان کو کم سے کم کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں تو وہ نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے. قدرتی آفت ہے, آپ اس کو نہیں بند کر سکتے, لیکن ساری دنیا میں اس حوالے سے کام ہوتا ہے کہ ان کی تباہ کاریوں کو, ان کے نقصانات کو منیمم کیا جائے, منیمائز کیا جائے. تو اس کے لیے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کی زندگیوں کا خیال کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, یہی حکومت کا کام ہوتا ہے. شکریہ.